बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लें, साल 2026 की सबसे बड़ी खबर परवाज के लिए तैयार। बल्कि सेफली मैं ये कहूँगा कि ये गुज़श्ता 4 बरसों के रजीम की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने इसराइल की हमायत के लिए इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर मदद मांग ली है। और इस तरह से उन खबरों का राज भी खुल गया जो गुज़श्ता चंद दिनों से इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल साहब के दरमियान मुलाकात के हवाले से उड़ाई जा रही थी। इन खबरों की क्या हकीकत है, ये पैगाम इमरान खान साहब तक कैसे पहुंचा, और यह भी कहा जा रहा है कि बदले में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अगले 6 माह के अंदर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन देने के लिए तैयार है, जिसकी गारंटी इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से देने का वादा किया गया है। और यह पैगाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के एक डेलीगेशन की जानिब से, जो कि पहले भी पाकिस्तान के अंदर आ चुका इमरान खान साहब से डील के हवाले से, दोबारा पहुंचा। और यह पैगाम जब पहुंचाया गया तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल के दरमियान मुलाकात का मामला कहां से उड़ा, इसमें क्या हकीकत है, इसकी तफसीलात रखते हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी अहम, ये तमाम तर डाट्स कनेक्ट करने के हवाले से एक सलामती कौंसल में गोया तारीख रकम होगी। आप इसको मनफी अंदाज में देखें या मस्बत अंदाज में देखें, तारीख रकम करने के जुमले को, कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ वोट दिया है सलामती कौंसल के अंदर। वो ईरान के जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। आज एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी, मुल्की सतह के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, पाकिस्तान ने सलामती कौंसल में ईरान के खिलाफ वोट दिया है। वो करारदाद जो कि अमेरिका की जानिब से पेश की गई, और अमेरिका की जानिब से पेश किए जाने का क्या मतलब है कि डेफिनेटली अमेरिका और इसराइल इस वक्त एक जगह पर खड़े हुए हैं। क्या ये इसराइल को तस्लीम करने के अमल का आगाज़ है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल चल के आगे आपको बात करेंगे। और ये जो इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला है, इसके हवाले से कुछ मखसूस अकाउंट से आज बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, जिसमें यह तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब के दौर में कोई डेलीगेशन गया था इसराइल, और इमरान खान साहब इसराइल को तस्लीम करना चाहते थे। हालांकि आपको याद होगा, जब इस किस्म का ट्वीट मरियम नवाज साहबा के ट्विटर अकाउंट से सामने आया था, तो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी दानिश्वरों ने, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया खुद जो है वो सोशल मीडिया के जिम्मेदारों ने ये बात बता दी कि ये तो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के दौर की बात हो रही है। इसराइल से आवाज़ें उठ गईं कि ये सारा मामला तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़ा हुआ है। वो 90 की दहाई में कोशिशें करते रहे, और बाद में भी कोशिशें हुई, बल्कि मामलात 80 की दहाई तक चले गए, जब अफगान वार के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज, अमरीकी खुफिया एजेंसीज और इसराइल की खुफिया एजेंसी इकट्ठे काम कर रही थी रूस के खिलाफ। तो उस हवाले से दोनों के दरमियान किस किस्म के ताल्लुकात थे, मामलात वहाँ तक जा पहुँचे। 90 की दहाई के मुतालिक भी खबरें आना शुरू हो गई, और इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले अपना समूह लेकर रह गए। फिर आपको याद होगा एक ये इस किस्म की कंपेन ख्वाजा आसिफ साहब ने भी शुरू की, जब ये गजा बोर्ड ऑफ पीस का मामला आया। इसके ऊपर भी जब हुकूमत ने फैसला कर लिया कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ बैठेंगे, तो गोया नुक्ता आगाज था, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई इस तमाम तर मामले में कहाँ खड़े हैं, गल्फ रियासतें कहाँ खड़ी हैं, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान को बार बार वो क्या कह रहे हैं, और क्या इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया स्टोरीज नहीं कर चुका कि खलीजी ममालिक और सऊदी अरब के कहने के ऊपर पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर सकता है। और फिर इन चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए इमरान खान साहब को कभी यहूदी एजेंट बनाकर पेश किया जाता रहा, कभी ये कहा जाता रहा कि इमरान खान साहब ये सारा मामला करना चाहते थे, कभी ये कहा जाता रहा कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से इसराइल के खिलाफ ट्वीट क्यों नहीं आता। हालांकि आज जब जंग ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब की जानिब से कुछ मखसूस ट्वीट्स किए गए, जो हमारे ज़राए के मुताबिक बाकायदा तौर पर एक एजेंडे का हिस्सा है, उस ग्रेट गेम का हिस्सा है इमरान खान साहब के खिलाफ उन मखसूस हल्कों, ताकतवर हल्कों की जानिब से। क्योंकि एजाज सैयद साहब ने माजी में भी एक दफ़ा कहा और दोबारा ये बात की कि उन्हें एक सफ़ीर ने बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो यहूदियों का एसेट हैं, और उन्होंने उस बात के ऊपर यकीन कर लिया। लोग सवालात भी पूछते नजर आए, बल्कि मैंने तो उस वक्त भी ट्वीट किया था कि एक ISPR की
بریفنگ میں میری انٹریکشن ہوئی بریفنگ کے بعد تو ESPR کے ایک اہم عہدیدار نے مجھے یہ کہا کہ اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا اہم ایسٹ ہیں۔ اب آپ اس کو جس طرح سے بھی لے لیں، ملک کے لیے تو تمام تر صحافی ایسٹ ہوا کرتے ہیں، جب آپ سب کام کرتے ہیں ملک کے لیے، عوام کے لیے، ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سب ایسٹ ہیں۔ اعزاز سید صاحب بھی یقیناً پاکستان کے ایسٹ ہیں، لیکن ایک مخصوص تناظر میں جب اگر کسی کو اسٹیبلشمنٹ کا ایسٹ کہا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ آپ جانتے اور سمجھتے ہیں، میں بھی جانتا سمجھتا ہوں، لیکن کیا میں ان کی وہ بات تسلیم کر کے اس کو پبلکلی یہ کہنا شروع کر دوں کہ اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایسٹ ہیں؟ آج لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب طاقتور حلقے، جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ اس قسم کا تاثر بن رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے حوالے سے کمپین چلا رہے ہیں، جس کی طرف حامد میر صاحب نے اپنے کالموں کے اندر اشارہ کیا کہ جنرل باجوہ صاحب کے دور میں یہ کوشش ہوئی، بلا کر صحافیوں کو یہ کہا جاتا رہا کہ ان کے ذریعے ڈیبیٹ جنریٹ کرا دیں۔ عمران خان صاحب نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کا موقف کچھ اور تھا، جو بھی موقف تھا اسرائیل فلسطین کے حوالے سے پاکستانی اسٹیٹ کا وہی موقف اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، میں اسی موقف کے اوپر چلوں گا۔ عمران خان صاحب نے اس پر بات کرنے سے بھی انکار کر دیا، معاملہ آیا گیا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب غازہ بورڈ آف پیس والا معاملہ آیا تو کیسے کچھ مخصوص اکاؤنٹ سے اس وقت بھی اعزاز سید صاحب نے یہ بات کی تھی، ذرا یاد کیجئے، جا کے آپ ٹٹول سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جب غازہ بورڈ آف پیس والا معاملہ ہوا، جب وہ ایک مخصوص خاتون، آپ کو یاد ہے نا، خواجہ آصف صاحب کے پیچھے جا کر بیٹھی، اور جس طرح سے ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات تھے اس وقت، جس طرح سے شہباز شریف صاحب پہنچے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ، سارا آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی توپ و گروخ عمران خان صاحب کی جانب کر دیا گیا، اس وقت بھی لوگوں نے ڈھونڈ کر عمران خان صاحب کے ٹویٹ دکھائے، عمران خان صاحب کے بیانات دکھائے کہ یہ دیکھیے اسرائیل کے خلاف، لیکن انہوں نے کیونکہ تاثر پیدا کرنا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اعزاز سید صاحب ہی اپنے ایک دوست کے ساتھ، صحافی دوست کے ساتھ بیٹھے، ان کے کلپ وائرل ہو گیا، ان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ خواہ مخواہ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، ان کے خلاف اس طرح سے نہیں جانا چاہیے، تعلقات نارملائز کرنے چاہیے، پاکستان کو اس کی دشمنی جو ہے وہ مول نہیں لینی چاہیے، پاکستان کے حالات اس قسم کے نہیں ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ جنگیں نہیں کرنی چاہیے، جنگ تو خیر ہم کر بھی نہیں رہے، لیکن موقف رکھنا کچھ اور بات ہوتی ہے جو ایک جائز موقف ہے۔ تو ان تمام تر باتوں کا مقصد کیا، لوگ یہ کہہ رہے تھے بات، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اعزاز سید صاحب کا ذاتی موقف ہے وہ اس موقف کو رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس موقف کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ اعزاز سید صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ عمران خان صاحب نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا اپنے دور کے اندر، ان کے دور میں جو ہے وہ ڈیلیگیشن گیا تھا، عمران خان صاحب اس اچھے کام کو اون کیوں نہیں کر رہے؟ اب ان تمام تر چیزوں کے مقاصد کو سمجھیے۔ یہ جو ساری ڈیبیٹ چلی، اس پر کئی صحافیوں نے ٹویٹس ان کے سامنے کھول کر لا کر رکھ دیے کہ نہیں جناب اعزاز سید صاحب، یہ رہے عمران خان صاحب کے ٹویٹس، یہ رہے عمران خان صاحب کے بیانات، اگر آپ کا موقف کچھ اور ہے تو آپ اس کو عمران خان صاحب کا موقف نہ بنائیے۔ اور جو ملک میں اس وقت کچھ مخصوص حلقے ایک موقف بنانا چاہتے ہیں، اور جس تناظر میں اس ملاقات کی خبریں بھی لیک ہوئیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، جس کی تفصیلات میں آگے چل کر بتا رہا ہوں کہ ملاقات ہوئی یا نہیں، اور کیا پیغام عمران خان صاحب کو اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بلکہ سینئر صحافی رضوان غلزئی صاحب نے تو لکھا کہ اعزاز صاحب، آپ جب لوگوں نے ثبوت پیش کر دیے ہیں تو آپ اپنے موقف سے رجوع کریں گے کہ یہ موقف تو جو تھا آپ کا عمران خان صاحب کے متعلق یہ غلط ہے۔ خیر، آج ہوا یہ کہ جناب ظفر نقوی صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بحرین نے سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف قرارداد پیش کی ہے اور 13 ملکوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، امریکہ کے حق میں اور ایران کے خلاف ووٹ دیا ہے، روس اور چین غیر حاضر رہے ہیں، اور یہ شاید پہلی بار ہوا ہے کہ جن دو ملکوں نے حملہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے، ان کے خلاف تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک لفظ تک نہیں بولا گیا، جبکہ جس ملک نے دفاع میں امریکی مفادات کو ہٹ کیا اس کی مذمت ہوگی۔ جس پر سینئر صحافی مونا خان صاحبہ نے لکھا کہ 2 قراردادیں تھیں، آپ بدنیتی کر رہے ہیں، دوسری قرارداد میں پاکستان نے ایران کی حمایت کی ہے اور اس میں جو ہے وہ جو اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت ہے اس میں ایران کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس کے اوپر پھر مزید کچھ انہوں نے تفصیلات شیئر کر ڈالیں، انہوں نے کہا جناب معاملہ کچھ یوں نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس طرح ہے کہ 2 قراردادیں تو ضرور پیش ہوئیں، لیکن جو دوسری قرارداد تھی وہ آئی کہاں سے، وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ وہ قرارداد تو روس نے پیش کی اور روس کی اس قرارداد کو امریکہ نے جو ہے وہ ویٹو کر دیا، اور آپ خود کو صحافی کہہ رہی ہیں، اور بالکل پاکستان نے قرارداد کے اس حق میں ووٹ دیا۔ لیکن فرق کو سمجھیں، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بلا جواز حملہ کیا، یہ ان کی اپنی کانگریس کے اراکین کہہ رہے ہیں، پورا یورپ کہہ رہا ہے، اس کی مذمت آئینی اور قانونی طور پر بنتی ہے، اخلاقی طور پر۔ لیکن ایران کی مذمت کس لیے؟ کیا ایران نے سعودی عرب سمیت گلف ممالک پر حملہ کیا؟ نہیں، ان ممالک میں امریکی مفادات اور بیسز پر حملہ کیا۔ آپ کو اس میں فرق نظر نہیں آتا؟ آپ بتائیں ایران اور امریکہ میں ظالم اور مظلوم کون ہے؟ تو کیا ظالم اور مظلوم دونوں کی مذمت ہوگی؟ ایران میں جو جون کی 12 روزہ جنگ میں بھی سوائے قطر میں العدید ایئر بیس پر علامتی حملے کے علاوہ کہیں حملہ نہیں کیا۔
کیوں؟ کیونکہ اس وقت امریکی جہاز یہاں سے نہیں اڑے. اب اگر وہاں سے اڑ کے ایران پر بم برسائیں گے اور جوابی کارروائی میں ایران ایئر اڈوں پر میزائل مارے گا تو کیا اس کی مذمت بنتی ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمارا موقف ہے کہ دہشت گرد آتے ہیں یہاں دہشت گردی کر کے افغانستان چلے جاتے ہیں، ہم اس لیے وہاں بمباری کر رہے ہیں اور یہ موقف بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے دفاع میں بمباری کر رہے ہیں. اب اگر کل کو افغانستان کے حق میں کوئی قرارداد پیش کرے اور پاکستان کے خلاف اور ایران اس کی حمایت میں ووٹ دے دے، ہمیں کیسا لگے گا؟ تو انہوں نے لکھا کہ صحافت میں زوال آ گیا. یعنی انہوں نے واضح کیا کہ کون سی دو قراردادیں آئیں، اور پاکستان نے تو جس کی حمایت کی تھی اس کو تو امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا. یہ قرارداد تھی جس میں آپ نے اس کے خلاف جانا تھا، لیکن آپ ایران کے خلاف چلے گئے. اچھا، اس کے بعد ہم آپ کو کچھ تاریخی حقائق شیئر کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس ملاقات کی جانب کہ بیسیکلی عمران خان صاحب سے ملاقات کی خبر کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، عمران خان صاحب تک پیغام پہنچایا کیسے گیا، اور کیوں کچھ لوگ عمران خان صاحب کو کے حوالے سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ ایسٹ ہیں. یہ جناب کتاب ہے رنگیلا وزیر اعظم، اور یہ کتاب رپورٹ کر رہی ہے، یہ ریفرنس دے رہی ہے روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999. روزنامہ جنگ کا ریفرنس میں اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ جنگ گروپ آگے ہے عمران خان صاحب کے خلاف کمپین میں، اس وقت بھی آگے تھا اور ابھی بھی آگے ہے، اور اس کے کچھ مخصوص صحافی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے بجائے اس ماحول میں کہ وہ شہباز شریف صاحب پر سوالات اٹھائیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بات کریں، عسکری اسٹیبلشمنٹ پر بات کریں، غزہ بورڈ آف پیس کے اوپر بات کریں کہ پاکستان کا موقف کیا ہے، اس پر بات کریں کہ کون جارح ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، وہ معاملات کو عمران خان صاحب کی طرف رخ موڑ رہے ہیں. یہ کتاب بتاتی ہے کہ 19 نومبر 1999 کو ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے جناب جنگ میں. وہ کہتی ہے رپورٹ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اسرائیل سے 1 ارب روپے مالیت کی ٹیکسٹائل مشینری خریدی تھی جو اب پاکستان میں ان کے کارخانوں میں نصب ہے. نواز شریف خاندان کے اسرائیلی حکومت کے ساتھ خفیہ تعلقات گزشتہ 10 سال سے موجود ہیں. نئی دہلی میں متعین اسرائیل کے سفیر برہم یہودا نے انکشاف کیا کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے 1993 میں کم از کم 4 مرتبہ اسرائیل کا جعلی دستاویزات کے ذریعے خفیہ دورہ کیا اور ٹیکسٹائل مشینری کا سودا کرنے کے علاوہ رائے وینڈ کے اپنے زرعی فارم کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی. شہباز شریف نے اسرائیل کے 3 دوروں میں 7 اسپننگ یونٹس کا سودا کیا. بعد ازاں یہ مشینری جس کی LC لندن میں کھولی گئی قبرص لائی گئی، یہاں اس کی برآمد کنندہ کمپنی کا نام تبدیل کیا گیا اور پھر بحری راستے سے یہ مشینری پاکستان لائی گئی. اسی دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے ایک نوجوان نے اسرائیلی علاقے اکو کا دورہ کیا جہاں یہودیوں نے باغات لگا کر دنیا کا بہترین پھل پیدا کیا ہے. اس دورے میں انہوں نے رائے وینڈ کے زرعی فارم کے لیے اسرائیل کی زرعی ٹیکنالوجی حاصل کی. معلوم ہوا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے جاسوسی کا نجی نظام قائم کرنے کے لیے انتہائی جدید آلات بھی اسرائیل سے حاصل کیے تھے جن کے ذریعے نہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر ملک کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ٹیلی فونک گفتگو کو سنا جا سکتا ہے بلکہ خاندان کے کرندے دور جگہوں پر بیٹھ کر کسی خاص کمرے میں ہو رہی گفتگو کو تار کا کوئی نظام قائم کیے بغیر سننے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے. لیں جناب جنگ اخبار اس کتاب کے بقول جنگ اخبار تو کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف اسرائیل کے ساتھ 93 سے خفیہ تعلقات رکھ رہے ہیں، ان سے ٹیکنالوجیاں لیتے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے لیے، اور آج جنگ گروپ کے صحافی ہمیں کچھ اور کہانیاں سنا رہے ہیں کہ نہیں جناب عمران خان صاحب ان کے ایسٹ ہیں. تو اگر اس کتاب کے اندر درست لکھا ہے تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے یہ جو خبر دی تھی اس میں پہلے آپ میاں نواز شریف اور ذرا شہباز شریف کے اوپر بات کریں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو غلط لکھا ہوا ہے تو کیا اس کتاب کے خلاف جنگ گروپ یا میاں نواز شریف صاحب کسی عدالت کے اندر گئے ہیں؟ اور اگر یہ موقف ہے آپ کا کہ یہ جناب میاں صاحب کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، تو کیا یہ پروپیگنڈا اس وقت جنگ گروپ کر رہا تھا اور آج اپنی روایت نے بار ہے اسی قسم کا پروپیگنڈا جو پروپیگنڈا ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کر کے؟ تو جناب دیکھیے نوجوان نسل اتنی بیوقوف نہیں، ہم جیسے کچھ لوگ موجود ہیں ان کے سامنے تاریخی حقائق رکھنے کے لیے ان کتابوں اور اخبارات کے اقتباسات کے ذریعے تھوڑی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اچھا جناب اب اس معاملے کو آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، لے کر چلتے ہیں اس سے ملاقات کی جانب. ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک گروپ چند دن پہلے پاکستان پہنچا جو کہ پہلے بھی آیا تھا پاکستان، اور عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کرانے کی کوششیں انہوں نے کی. اس میں اہم ترین لوگ امریکہ کے کچھ اوورسیز پاکستانی جن کا بڑا انفلوئنس ہے اوورسیز پاکستانیوں کے اندر، ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی تعلق رہا، عمران خان صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں، ان کے ذریعے بھی اور بشرا بی بی صاحبہ کے ذریعے بھی، بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کے ذریعے بھی یہ پیغام عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا. اور یہ جو غزہ بورڈ آف پیس سے جو معاملہ شروع ہوا تھا یہ رخ اختیار کر رہا تھا ماحول بنانے کا کہ اسرائیل کو کیسے تعلقات بہتر کرنے ہیں. میں نے کہا نا کہ آج اعزاز صاحب نے بھی اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جناب ہمیں ان کے ساتھ تعلقات جو اس طرح سے نہیں بگاڑنے چاہیے، اور پھر یہ سارا آپ یہ جو سب کچھ اس تناظر میں عمران خان صاحب کے بھی حوالے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے کچھ مخصوص مقاصد ہیں. تو پیغام یہ دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ جناب اگر آپ جو موجودہ پالیسی ہے، یہ جو موجودہ خلیج جنگ ہے اس حوالے سے ایران، اسرائیل، امریکہ
کے حوالے سے اس کے اوپر اگر آپ اسٹیٹ پالیسی کی حمایت کر دیں، یا کم از کم اگر آپ کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوتی ہے آگے چل کر آپ کو جب ہاسپٹل لایا جاتا ہے، آپ اس کے خلاف بیان نہ دیں، خاموشی اختیار کر لیں جو تاثر دے کہ آپ اس پالیسی کی حمایت کر رہے ہیں، یا اگر آپ اس کی حمایت میں اسٹیٹ کی پالیسی میں حمایت میں کوئی بیان دے دیں، آپ کی مدد اس حوالے سے ہمیں چاہیے، تو آپ نہ صرف جیل سے باہر آ سکتے ہیں بلکہ اگلے 6 ماہ کے اندر آپ کو صاف اور شفاف الیکشن بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑی خبر یہ ہے، اور کہا یہ گیا کہ ان صاف و شفاف الیکشن کے حوالے سے آپ کو امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے انٹرنیشنل گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے، پہلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی سال 2024 کی طرح۔ اور اس سے بھی اگلی جو خبر ہے، اس کو آپ تجزیہ کہہ رہے ہیں، جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کا کام ہے کہ جیسے طالبان کے ساتھ مذاکرات، ان کو دوبارہ آباد کرنے کا پلان، یہ ٹھیک ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب عمران خان صاحب کو بریفنگ دیتے رہے، حکومت راضی نہیں تھی، اس دور میں معاملہ شروع ہو گیا، بعد میں سب کچھ یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش تھی، اور سب کچھ جب وہاں کے ساتھ معاملات آپ کے ٹھیک نہیں چلے تو سب کچھ آپ نے عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا کہ وہ کر کے گئے تھے۔ تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد عمران خان صاحب نومبر میں الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں، اور اس سے پہلے یہ سارا معاملہ چینل آپ چلا جائیں، اور اس کے بعد امریکہ اور سعودی عرب گارنٹی بھی دے دیں عمران خان صاحب پھنسے ہوں اور آپ عمران خان صاحب کو پھنسائیں، اور اس کے بعد انہی معاملات کی بیس کے اوپر آگے چل کر ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ عمران خان صاحب سے بغیر پوچھے یا انہیں بغیر بتائے کوئی مجبوریاں بتا کے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یہ جو گارنٹیاں دی ہیں، تو وہ معاملہ بھی عمران خان صاحب کے اوپر پڑ جائے اور آپ یہ کہیں نہیں جناب یہ تو عمران خان صاحب کے دور میں ہوا ہے۔ تو معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ یہ جس قسم کی اس خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہیں نا، ان کے پیچھے بھی یہی چیزیں ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یہ بات مانتے ہیں تو عمران خان صاحب ممکنہ طور پر جب بنی گالہ شفٹ کیے جائیں گے اس موقع پر ان سے آرمی چیف صاحب ملاقات کر سکتے ہیں، ان سے براہ راست بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، اگر عمران خان صاحب راضی ہوں کہ وہ اس معاملے کے اوپر ہماری حمایت کریں گے۔ تو یہ ہے جناب اس خبر کے اندر کی خبر کہ ملاقات ہوئی یا نہیں، لیکن خبریں اس لیے پھیلائی گئیں کہ تاکہ کل جب ملاقات ہو تو کہا جائے کہ یہ سلسلہ تو پہلے سے چل رہا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔